बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। असम्बली तोड़ने का फ़ैसला हो चुका है। साथ ही नून लीग के एक बड़े रहनुमा ने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। मरीम नवाज़ साहबा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। ये चक्कर क्या है, ये हो क्या रहा है, ये अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, सुनवाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने का सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए भाई। ये आपके तवस्सुत, अल्लाह के करम और आपके तवस्सुत और तामुन से हो रहा है। हम तो एक डाखाने का काम कर रहे हैं। आप प्यासी इंसानी ख़बरें सुने, मज़े मज़े की प्यासी इंसानियत को आप और साथ दुआएं भी करें। प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। और सबसे पहले ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है जनाब, पहचान गए होंगे आप। इनका नाम है आसिफ किरमानी साहब। आसिफ किरमानी साहब ने नून लीग छोड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। आसिफ किरमानी साहब ने कुछ अर्सा पहले, आपको पता है, गालिबन मंसूर अली ख़ान साहब को एक इंटरव्यू भी दिया था। उसमें बड़ी बड़ी बातें की थी। अब वो इनकलाबी बन गया। अब मसला ये है, मैं जल्द क्योंकि ख़बरें बहुत अहम हैं, बहुत बल्कि अहम तरीन है। अब मसला ये है कि आप जिसको भी, शाहिद खकान अब्बासी को उन्होंने टिकट नहीं दिया, तो वो बैठ के जनाब उन्होंने फिर कहा कि जी अल्लाह दे ना ते मैनू नहीं तो मेरे किसी अजीज़ उन्होंने या बेटे को टिकट दे दो, वो भी नहीं दिया। अब वो इनकलाबी बन गया अचानक। फिर उसके बाद हमने देखा मिफ्ता इस्माइल साहब थे, वज़ीर ख़ज़ाना या मुशीर ख़ज़ाना, जनाब उनको फिर हटाया और इसहाक डार साहब आए थे उनकी जगह पे, वो फिर अचानक इनकलाबी बन गए। उससे पहले हमने देखा चौधरी निसार साहब भी इनकलाबी बन गए। और फिर उसके बाद जनाब हमने और भी कुछ लोगों को कुछ इसी तरीके से भी पार्टी में भी लोगों को इनकलाबी बनते हुए देखा। अब ये आसिफ किरमानी साहब को, अब ये बड़ा अजीब व गरीब एक रस्म है कि अगर आप इक़्तिदार में हैं, आपके पास कोई ओहदा है, जब आपको ओहदा नहीं मिला, हुकूमत आपकी पार्टी आई है, पार्टी की है, और पोजीशन आपको ओहदा नहीं मिला, तो बस ठीक है, आपने इनकलाबी बन जाना है। और यही आसिफ किरमानी साहब अब इनकलाब, वो कहते हैं जी बड़ी महंगाई है जी। उसको पहले महंगाई नज़र नहीं आ रही थी, वो कहते हैं जी बड़ी महंगाई है जनाब, बिजली के बिल आ रहे हैं, ये हो रहा है, नवाज़ शरीफ साहब सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ओके की रिपोर्ट नहीं है। मैंने बहुत पहले अब वो इनकलाबी अगर उस वक़्त कोई बने ना कि जब हुकूमत के अंदर वो शामिल होता है, तब ये है कि आप इक़्तिदार छोड़ के आवाम की बात करें ना, तब आता है मज़ा की जी वाकई। जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो साहब, वैसे तो पीटीआई के बहुत सारे दोस्त बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फैसल वाडा साहब हों, वो मज़े लूटते रहे इक़्तिदार के, चाहे वो चौहान साहब हों, चाहे और मैं किन किन का नाम लूँ, तो वो बड़े आज वो ऐसे पवित्र हो गए हैं जैसे बिल्कुल ये इनके दिल में अवाम का बड़ा दुख और दर्द था, और सारे का सारा गंद सिर्फ इमरान खान में था। और ये तो बेचारे बड़े नेक पाक हाजी नमाजी बड़े शरीफ थे, और ये बिल्कुल ही उसको हर बात से रोक रहे, भाई इंजॉय करते रहे वो। फिर जब आप अलग हुए तो फिर उसके बाद आपने, भाई अजीब व गरीब सी बात है, मरीम नवाज़ साहबा सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई, यानी कि हुकूमत पंजाब किन के ख़िलाफ़ पहुँच गई, सनम जावेद की। वो जो उनको मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया ना, वो गुजरांवाला मुकदमे से, और लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने डिस्चार्ज किया। अच्छा, ये भी बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। मैं अब आपको मैं क्या क्या बताऊं। अब मसला ये होता है कि जो अपना इनकी आपस के फड्डे हैं ना, वो भी बड़े अजीब व गरीब हैं। वहाँ पर वो एक केस से डिस्चार्ज होती तो वो दूसरे केस में गिरफ़्तार कर लेती पुलिस उसको, दूसरे में गिरफ़्तार होते डिस्चार्ज होती तो फिर तीसरे केस में गिरफ़्तार। अचानक से ऐसा हुआ कि इधर से कोई मुआहदा हो गया या जो भी हुआ, इधर से शहबाज शरीफ हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट, वहाँ FIA गई और वो चुपके से सनम जावेद को यहाँ ले आई इस्लामाबाद के, ये हमें एक और मुकदमे में मतलूब है। अब आप ये देखें तो सही, आप लूमड़ी वाला चक्कर क्या चलाया है। यहाँ जैसे ही FIA आई और गिरफ़्तार करके दूसरे दिन वो
ان کو یہاں پہ چھوڑ دیا۔ جیسے ہی چھوڑا تو اسلام آباد پولیس نے اسے پکڑا، اور پھر اس کے بعد جناب ان کی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے جا کے یقین دہانی کروا دی کہ ہم صنم جاوید صاحبہ کو بالکل نہیں پکڑیں گے، کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کریں۔ ان کے اپنے وکیل علی اشفاق صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا ہے، ہماری تو اٹارنی جنرل سے بات ہوئی، اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے اس کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ اب آپ دیکھیں ڈرامے بازیاں تو دیکھیں، وہاں سے ایف آئی اے لے آئی اور یہاں سے بالکل وہ پھر بری ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس کو پولیس نے پکڑا اور وہاں سے پھر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی، تو وہاں سے وہ ادھر لے آئے اور چپکے سے صنم جاوید صاحب آپ خیبر پختونخوا ہاؤس سی ایم کے انیکسی میں ٹبر سمیت وہ وہاں پر سرکاری خرچے پہ پل رہی ہیں، اور ان کا نام پی ٹی آئی نے خصوصی نشستیں، اب ان کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن خصوصی نشستوں کے لیے جو نام دیے ہیں ان میں ایک صنم جاوید صاحبہ کا بھی نام ہے۔ ہاں جی، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صنم جاوید صاحب۔ اور اب وہ مریم نواز صاحبہ سپریم کورٹ پہنچ گئے، ان کی یعنی کہ حکومت پنجاب نے سپریم کورٹ اس کی اپیل کر دی ہے وہ 2 رکنی بینچ کے خلاف فیصلے کے خلاف کہ صنم جاوید کو جو ڈسچارج کیا گیا۔ میں حیران ہوں کہ ابھی تک یاسمین راشد جیسی وہ بیچاری بوڑھی ہیں، بیمار ہیں، 2 دفعہ تو ہاسپٹل جا چکی ہیں، 2 دفعہ وہ میاں محمود الرشید ہسپتال جا چکے ہیں، اسی طریقے سینیٹر ہیں وہ بھی بوڑھے ہیں، وہ اعجاز چودھری صاحب، ادھر سے عالیہ حمزہ ہیں، وہ سارے ہی ادھر ہیں، اور ان پہ دیکھیں تو ایک ایک کو ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا، انہوں نے سوٹیاں اٹھا کے ایسی کی تیسی، یہ وہ آئی ایس آئی والوں کو دھمکیاں، یہ ایک کو دھمکی، اس کو گالی، اس کو ننگی گالی، اس کو سوٹی مارنا، اس کو اشارے کرنا گندے گندے، اور یہ اس طریقے سے انہوں نے، اور وہ آ کے جناب ادھر خیبر پختونخوا ہاؤس میں اب مزے کر رہی ہیں، ان کا خصوصی اب دیکھتے ہیں کہ اس کا وہ جو ڈسچارج ہوا مقدمے سے، تو وہ جو ڈسچارج ہوئی تو اب اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا یہاں سے سپریم کورٹ سے کیا آرڈر آتا ہے اور وہ مقدمہ لگتا کب ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اب حالات تو یہ ہوتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی ایک دن درخواست دیتی ہے، دوسرے دن ان کا کیس لگ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے پاس کوئی 40 کرمنل مقدمے آئے، انہوں نے سننے تھے، جن میں سے پتہ چلا کہ 10 لوگ تو انتظار کرتے کرتے جیل میں مر گئے ہیں، وہ تو بیچارے ان کا انتقال ہو گیا ہے کہ ان کا مقدمہ لگا ہی نہیں ہے۔ اب عام حالات میں 58,000 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اور عام عوام کے لیے یہ ہے انصاف کہ وہ انتظار، یعنی ان کی اپیل سیشن سے خارج ہوتی ہے، ان کی اپیل ہائی کورٹ سے خارج ہوتی ہے، اپیل آ جاتی ہے سپریم کورٹ، پڑی رہتی ہے سالہ سال۔ اب وہ جب اپیل ان کی لگتی ہے پتہ چلتا ہے وہ جناب وہ تو مر گئے ہیں پہلے ہی، وہ تو انتقال کر گئے ہیں جیل کے اندر۔ پھر اس کے بعد دوسرا کو مقدمہ لگا، اس میں پتہ چلا کہ یہ جو 7 لوگ ہیں یہ آلریڈی انتقال کر چکے ہیں۔ یہ عوام کو انصاف یہ مل رہا ہے، صبح وہ پٹیشن دائر کرتے ہیں، ظہر کے وقت لگ جاتی ہے وہ جناب۔ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، لاہور ہائی کورٹ میں ایک دفعہ پیشی پہ آنا تھا عمران خان صاحب نے، تو انہوں نے کہا جناب کہ بھائی وہ لاہور ہائی کورٹ میں آ رہا ہوں، پھر میں 12 بجے آؤں گا، پھر جناب 2 بجے آؤں گا، پھر 2 سے 4 بجے آؤں گا، 4 سے میں 5 بجے آؤں گا۔ وہ پتہ نہیں کچھ 6-7 بجے پہنچے، جج صاحب بیٹھے ہیں، ججز اسی طرح سے بیٹھے ہیں، آپ آئیں تو صحیح، ہم چشمے براں ہیں، ہم تو پھول برسائیں گے آپ پر، بس آپ آئیں صحیح، ہم تو بہت ہی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ کون سی اسمبلی، یہ ذرا سن تو لیں، یہ نیا پھڈا پڑ گیا ہے، ساتھ ہی یہ ذرا سن لیں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے آج صحافیوں کی ملاقات ہے، وہ خیر سے سنا ہے کل عمرے پہ جا رہے ہیں، میری کوئی بات شاد بھی ہوئی ہے، اور آئیں گے تو انشاءاللہ میں خود بھی جاؤں گا، اور ساتھ ہی ان سے پوچھیں گے بھی صحیح۔ مولانا صاحب جو ہے نا یہ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، اور انہیں کیا کہا ہے، اس کے ساتھ ہی کھلبلی مچ گئی ہے۔ یہ لیں سر، کے اور بلوچستان کی آپ نے بات کی، وہاں پہ 2 جمہوری حکومتیں موجود ہیں، تو ان سارے حالات میں ان دونوں حکومتوں کا کردار کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ دونوں ناکام ہو گئی؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں، یہ لفظ حکومت جو ہے نا، یہ بہت بڑا لفظ ہے، اور جب آپ اس پر بحث کرتے ہیں تو لفظ حکومت کو ایک بہت بڑی قوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں پورے ملک کے الیکشن کی بات کرتا ہوں، بشمول خیبر پختونخوا کی۔
مینڈیٹ وہاں بھی نہیں ہے۔ ایک مثبت بات جو پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے جس کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں، اور سندھ حکومت کے لیے وہ کسی قیمت پر اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کی تجویز قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن پی ٹی آئی ہر چند کی ان کی حکومت کے پی میں ہے، تب بھی وہ استعفوں کی بات پہ آ گئے ہیں اور ان کا بربلا کہہ رہے ہیں کہ ہاں نئے الیکشن ہونے چاہیے اور اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں۔ تو یہ ایک ان کی طرف سے جو اس وقت ایک ملکی سیاست میں میں اس کو ایک مثبت پیش رفت سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کی ہے کہ اپنی ایک حکومت ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ اثر نو الیکشن ہونے چاہیے۔ اور سب آپ کا ماضی میں جی آپ نے سن لیا، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی وہ تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب میں نے بھی بات کی اور میں نے مولانا صاحب کے قریبی ذرائع سے بات کی ہے اور ان سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا جی بالکل۔ اور اب بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں جناب ہماری تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی مجھے پتہ چلا ہے اور ہم نے بھی باقی لوگوں سے پوچھا، آپ یہ لوگ پڑھ گئے ہیں، اسد کیسر صاحب کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں مولانا صاحب سے، اور ون آن ون ملاقات بھی ہوئی ہے، اور یہ اسد کیسر صاحب نے مولانا صاحب سے کہا ہے کہ ہم اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم باقی یہ جو قومی اسمبلی ہے ادھر ادھر سے ہم وہ استعفے دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ جی ہماری تو کوئی ایسی بات ہی کوئی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے نا، کمیٹیاں بن گئی ہیں دونوں طرف سے، بیرسٹر گوہر بھی اس کمیٹی میں ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے بنی، عمر ایوب بھی ہیں، اسد کیسر بھی ہیں، رؤوف حسن بھی ہیں، کوئی ایک آدھ اور بھی ہیں، ادھر سے مولانا لطف الرحمان صاحب بھی ہیں، ادھر سے وہ فضل غفور صاحب بھی ہیں، ادھر سے اور بھی کچھ لوگ ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ایک وکیل صاحب وہ کیا نام ہے مشہور، وہ بھی ہیں۔ تو 4-5 بندے ادھر سے ہیں اور 4-5 بندے ادھر سے ہیں۔ اب کمیٹی بن گئی ہے اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسمبلی خیبر پختونخوا کی بھی تحلیل کرنے کی۔ اب ان کو پڑھ گئے، میں فلک جاوید صاحبہ کا وہ ٹویٹ دیکھ رہا تھا، صنم جاوید کی جو بہن ہیں، انہوں نے کہا نہیں ان کے جھانسے میں نہ آنا۔ بھائی وہ کیوں کہیں گی کہ وہ جھانسے میں آئیں؟ وہ کیوں چاہیں گی کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہو؟ انہوں نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں مزے کر رہے ہیں بھائی، وہ سرکاری خرچے پہ پال رہے ہیں، ان کی بہن پورا ٹبر، وہ آنا جانا وہ سارا کچھ، یہ تو عیاشیاں پھر تو ختم ہو جائیں گی۔ اور علی امین صاحب جن کو اللہ کر کے جناب وہ بیچارہ بڑی مشکل میں ہے، ادھر سے خان صاحب پریشر دیتا ہے، وہ بھاگ کے اڈیالہ آ جاتا ہے کو 20-25 گاڑیوں کا قافلہ لے کے، ادھر سے وہ کہتا ہے یار اس کو زیادہ چلنے دیں، میں پھر کب میرے ہتھے آنی ہے یہ سی ایم شپ، پھر میری یہ وزارت اعلیٰ میرے ہتھے کب آنی ہے؟ بڑی مشکل سے آئی ہے میرے ہتھے، اور یہ پھر جو ہے نا آپ کو پتہ ہے بڑے گھر کو کس طرح سے میں نے راضی کر کے یا کچھ لے دے کے، مطلب میں نے وہ جو ہے نا ان کے کچھ عناصر کو پتہ ہے نا آپ کو نا، تو وہ پھر جو ہے نا اس طریقے سے ان کے ہتھے وزارت اعلیٰ آئی ہے، تو وہ کب چھوڑتے ہیں؟ ادھر ہیں تو عمر ایوب صاحب جن کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں بڑے گھر کے ساتھ، گوہر ایوب صاحب کی بھی ملاقات ہو رہی ہے بڑے گھر کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑا پروٹوکول ہے جناب، ان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن کا چیمبر، کیا بات ہے، پھر پورے وہ ادھر ادھر پروٹوکول سب کچھ، تو وہ پھر آنا جانا جناب، وہ گاڑیاں شاڑیاں اور یہ وہ سارا کچھ، اور پولیس کا پروٹوکول اور ساتھ سیکیورٹی اور یہ وہ سارا کچھ، تو وہ کب ان کو پھر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ، رات کے اندھیروں میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہ وہی جس طریقے سے وہ اون چودھری صاحب نے کہا کہ جب پہلی دفعہ خان صاحب کو میں لے کے گیا تھا جنرل باجوہ کے پاس اور ڈگی میں بٹھا کے لے کے گیا تھا، تو یہ وہی ڈگی میں جانے والے لوگ ہیں ملاقاتیں کرنے والے، اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے، تو یہ کب چاہیں گے کہ یہ پھر جو ہے نا، ادروائز میں نے اس کو کنفرم کیا۔ اب وہ کچھ لوگ ان کے کہتے ہیں پھر مولانا صاحب نے کہا ہے، مولانا صاحب ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں، یہ پتہ کھیلنے۔ بھائی اگر مولانا صاحب نے پتہ کھیلنا ہوتا نا تو انہوں نے صحافیوں کے سامنے ایک پہلے یہ کسی بھی ڈیولپمنٹ سے پہلے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا تھا۔ مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، وہ آپ کی طرح وہ ایویں کھلونے نہیں ہیں، وہ جو ہے نا انہوں نے بعد میں جب وہ اسمبلی تحلیل ہو جاتی تب ہوتا،
اسد کیسر صاحب نے کہا اسد کیسر صاحب کی ویسے بھی علی امین کے ساتھ تو بنتی نہیں ہے، ان کا وہ نشستوں پر ٹکٹوں، یہ تو میں کہتا ہوں پتہ نہیں ان کو، یہ تو دعا کر رہے ہوں گے اللہ کریں یہ ٹکٹیں ملیں نہیں، ہمیں نشستیں نہ ملیں، مخصوص نشستیں، ادروائز تو ان کی اپنی لڑائی پڑ جانی ہے۔ ان کے اپنے وہاں پر جو ہے نا وہ اسد کیسر کے کوئی عزیز تھے، بھائی تھے، کون تھے جن کو فارغ کیا گیا وہاں خیبر پختونخوا کابینہ سے کہ پتہ نہیں کون ہے، تو وہ پھر جو ہے نا ان کی اپنی لڑائی اور پھڈا پڑ رہا ہے، تو انہوں نے آ کے وعدہ کر لی۔ یہ مسئلہ تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ ہیں اس طرح کے لوگ اتنے سنجیدہ ہیں، انہوں نے استعفے دیے، اپنے جمع کروائے۔ یہ ابھی کی بات ہے جب یہ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد آئی تھی 16 مہینے والی وہ حکومت پی ڈی ایم کی، یہ نکل گئے جناب، اور جناب امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے کنارے لگاتے ہوئے، اور یہ امریکن ایجنٹ اور یہ وہ اور غدار اور یہ سارے نعرے لگاتے نکل گئے، جی ہم استعفے دے کے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ اسپیکر نے کہا کہ جی آپ آئیں تو آپ اپنے استعفوں کی تصدیق کریں وغیرہ وغیرہ، یہ پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جی ہم نے استعفے دیے ہیں، دیکھیں اسپیکر ہمارے استعفے منظور نہیں کرتا، ان کو پابند کیا جائے۔ یہ ابھی کی تو بات ہے، کسی کو اگر یاد نہیں ہو تو میں یاد کرا رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ ہمارے استعفے منظور کریں۔ اب جب اسپیکر نے استعفے منظور کرنے شروع کر دیے نا 20 25 لوگوں کے 30 لوگوں کے، اس طریقے سے جب استعفے ہو گئے نا منظور، اب جیسے استعفے منظور ہوئے اب پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیے ہی نہیں تھے استعفے، ہم نے تو استعفوں پر دستخط ہی نہیں کیے تھے۔ اب میں قربان جاؤں کالے بھونڈوں پر کہ وہ ان کو چاہیے تھا کہ ادھر ہی اڈیالہ میں ان کو بند کرنے کا آرڈر کرتے، بھائی یہ کل کی بات ہے، آپ آئے ہو کہ جی ہمارے استعفے منظور کرائے جائیں۔ اب جب اسپیکر نے وہ استعفے منظور کرنے شروع کر دیے تو آپ پھر آ گئے ہو کہ جناب کہ یہ ان سے کہیں کہ جی ہمارے تو استعفے منظور نہ کریں، ہم نے تو استعفے دیے ہی نہیں ہیں۔ خود کہا کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں، جا کے پولیس نے کہا گاڑیاں آ کے کھڑی کر دیں، بھائی جس نے بھی جیل جانا ہے نا تو آپ آ کے اس گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ ہر بندہ اپنی، ٹوٹل پورے پاکستان سے کوئی 400-500 بندہ تو جیلوں میں گیا، ان کا خیال تھا لاکھوں کی تعداد میں آئے گے، تو خان صاحب کا یہ پتہ بھی فیل ہو گیا۔ وہ جناب بیٹھ گئے گاڑی میں، وہ شاہ محمود قریشی اور دوسرے تیسرے اور یہ وہ، اور پھر اس کے بعد چلے گئے وہ جیل، ادھر ادھر انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا۔ دوسرے دن شاہ محمود قریشی کا بیٹا بیٹی یہ سارے لوگ، باقیوں کے بھی عزیز اقربا بیٹے بیٹیاں پہنچ گئے، جناب ہمارے ابے کو پکڑ کے لے گئے۔ جج صاحب وہ ججز وہ مسکرا رہے تھے، انہوں نے کہا جی یہ کل کی بات ہے، آپ نے وہ اعلان ہو رہا تھا، آپ خود گئے، جیل بھرو تحریک کا آپ نے اعلان کیا ہے، پولیس والوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، پکڑا آپ کو کسی نے بھی نہیں ہے، کہا کہ یہ گاڑی کھڑی ہے جس نے گرفتاری دینی ہے آ جاؤ۔ آپ بیٹھ گئے ہیں اس وین میں، جب آپ پہنچ گئے ہیں جیل تو آپ کہتے ہیں ہمیں حبس بجا میں رکھا جا رہا ہے۔ ایسی مخلوق سے پالا پڑا ہے اس قوم کا، ایسے ٹولے سے پالا پڑا ہے اس قوم کا۔ میں ایسے تو نہیں کہتا کہ چاہے وہ ریڑی والا ہے چاہے وہ پی ایچ ڈی ہے، اگر وہ یوتھیا ہوگا نا وہ برابر کا جاہل ہوگا، اور اگر وہ یوتھیا ہوگا اس کا اپر چیمبر فارغ ہوگا۔ لیکن یہ بھی سن لو کہ جب تک یوتھیا وائرس کی ویکسین نہیں آتی تب تک الٹے بھی کھڑے ہو جاؤ نا، آپ کو کسی قسم کا نہ معاشی نہ سیاسی استحکام حاصل ہوگا۔ یہ آپ دیکھ لینا۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔